किस्त नंबर 4। आज दिल बुरी तरह टूटा था। वो शख्स हर हाल में बस हूर का था, जायज़ या नाजायज़। उसे अब हैदर चाहिए भी नहीं था। वो गलियों में मुड़ने का सोच रही थी, मगर जाना कहाँ था समझ से बालातर था। उसने अभी एक मोड़ मुड़ने पर कदम रखा ही था कि एक जीप उसके सामने आ रुकी। बहराम लाला, अरमीश ने धड़कते दिल से उसकी जानिब देखा, जो आंखों पर गागल्स लगाए उसको घूर रहा था। अरमीश उससे दूर होने लगी। स्टॉप अरमीश, बहराम ने उंगली उठाकर उसको रोका। अरमीश को ऐसा लगा काफ़ी अरसे बाद उसे किसी ने उसके नाम से पुकारा था। गाड़ी में आओ, बहराम ने फिर से कहा। वो हवेली नहीं जाना चाहती थी, मगर वो जानती थी ये शख्स यूं नहीं जाएगा। अपनी किस्मत को कोसती वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। क्या किस्मत कोई नई राह खोलने वाली थी, ये कोई नहीं जानता था, मगर दोनों जानिब आज गहरे जख्म लगे हुए थे। वो हवेली में दाखिल हुआ तो रात काफ़ी हो गई थी। मर्दान खाने में कोई नहीं था। उसके कमरे से कुछ फासले पर ही हैदर का कमरा था। आज उसे न जाने क्यों महसूस हो रहा था, इस हवेली में रहने वाला हर फर्द बेइत्तेफाक है, जिसमें वो खुद भी शामिल है। वो सर झटकता अपने कमरे में आया और दरवाज़ा खोलना चाहा, जो कि अंदर से बंद था। उसने नागवारी से दरवाजे को देखा। अबीर, दरवाज़ा खोलो। शायद नाराज़गी थी, तभी उसने उसे उसके नाम से पुकारा, मगर जवाब निदारद था। उसने फिर खटखटाया। न जाने किस चीज़ ने उसे कमज़ोर किया था कि वो शख्स जो किसी को घास न डाले, वो अपने ही कमरे के बाहर खड़ा दरवाज़ा बजा रहा था। अगर कोई और देख लेता तो गश खा जाता। अबीर, दरवाज़ा खोलो, उसने अब की सख्ती से कहा। अबीर ने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। बहराम दांत पीस कर वहाँ से हटा और माविया के कमरे की जानिब चल दिया, जबकि उसके पलटते कदम सुनकर अंदर वो खुलकर मुस्कुराई थी। माविया के कमरे का दरवाज़ा मखसूस अंदाज में खोलकर वो अंदर आया। माविया अभी तैयार था, न जाने वो कहाँ जा रहा था। बहराम को देखकर उसका स्प्रे करता हाथ रुका। एक दिन में बीवी से मन भर गया, जो मेरी याद आ गई, माविया ने तंज किया। बहराम ने उसकी जानिब घूर कर देखा। ये बात मत भूलना कि किसकी बीवी के बारे में बात कर रहे हो, बहराम ने कहा और उसके बिस्तर पर जूतों समेत लेट गया। अच्छा, ये बात तुमने अपनी बीवी को कही कि ये बात मत भूलो कि तुम किसके दोस्त के बारे में बात कर रही हो? तब तो मुंह में गुड़ भर गया था ना। माविया शदीद जज्बाती हुआ। दर हकीकत उसे अबीर की ये बात बहुत बुरी लगी। बहराम ने जवाब ना दिया। कहाँ जा रहे हो? उसने बात बदली। जहाँ भी जाऊँ, तुमसे मतलब। वो फिर बिगड़ा। बहराम उठा और उसकी गर्दन को सख्ती से दबोच लिया। साले, समझ क्या रहा है खुद को? मेरी माशूका है तू, जो तंज पर तंज मारे जा रहा है? हवेली की दीवारें भी ये बात जानती हैं। बहराम माविया और दाजी के बगैर नहीं रह सकता। फिर जब चलकर तेरे पास आ ही गया हूँ तो इतना भाव दिखा रहा है। उसने एक दो पंच चीखने के साथ उसके पेट में दे मारे। कमीने, माविया भी चिल्लाया और उसका बाजू पकड़कर मोड़ना चाहा कि बहराम ने फिर उसकी गर्दन दबोच ली। छोड़ मनहूस, वो दहाड़ा। ठीक है, पहले ये बता जा कहाँ रहा है? बहराम ने वैसे ही उसको घुमाया। माविया का चेहरा सुर्ख होने लगा। बस न चला उस आदमी को कच्चा चबा जाए। शबनम के पास, माविया ने बताया। बहराम ने उसे झटका। लो, वो भी कोई चीज़ है, उसने मुंह बनाया। तुझसे पूछा है? वो फिर से बिगड़ा। शर्म कर, तेरी लाइन अब तक अनोशे से फिट नहीं हुई, जो बाहर मुंह मारने जा रहा है। उसने कहा तो माविया को एकदम उस तब्दीली पर गुस्सा ही आ गया, बल्कि सदमा हो गया। बहराम उसकी एक्टिंग पर कहकहा लगा गया। मौलवी साहब, फतवे किसी और पर झाड़ना। शादी आपकी हुई है, मेरी नहीं। मेरी शादी होगी, मुझे भी इश्क विश्क का भूत चढ़ेगा तो मैं भी कर लूँगा किनारा। उसने कहा तो बहराम को अबीर का कल से अब तक का रवैया याद आ गया। अजीब शय है ये मोहब्बत भी, समझ ही नहीं आती कुछ। वो गुमसे अंदाज में बोला और फिर माविया को देखा। चल तेरी अनोशे से मुलाकात करवाऊँ। वो हंसा, जो पूरे दांत निकाल कर वो माविया को जहर लगा। मुझे नहीं मिलना। माविया को अपनी हरकत याद आई। क्यों? बहराम ने पूछा। तो माविया ने एक नज़र उसको देखकर सारी दास्तान उसे सुना दी। बहराम की हंसी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। माविया ने जिच होकर एक मुक्का उसके बाजू पर दे मारा। तुझे किसने हीरो बनने के लिए कहा था? वो हंसते हुए बोला। यार, मुझे गुस्सा आ गया। अजीब लड़कियां हैं, मोहब्बत नहीं है। भला अपने मंगेतर से नहीं है कोई दुख है? वो बोला तो बहराम ने सर हिलाया। हम जैसे भी हैं मोहब्बत तो करते हैं ना। अब मौलवी के घर पर पैदा हुए होते तो ऐसा भी कुछ ना करते। माविया अपनी ही हाँके जा रहा था, जबकि बहराम मुसलसल हंस रहा था। तेरे जैसे दोस्तों को बंदा दफन कर दे कहीं।
वो चिढ़ा। बहराम ने उसका गुस्सा देखकर हाथ उठाए। ओके, आगे क्या सोचा है अब? उसने सवाल किया। क्या सोचना है, शादी करूँगा और क्या। वो भी तो देखे, माविया तो ऐसा ही है। वो जुनूनी सा लगा। बेटे फिर ये मोहब्बत नहीं हुई, और अच्छी बात है, करना भी मत। उसने मशवरा दिया तो बहराम की एक दिन में काया पलट पर उसने उसको देखा। तू क्यों देवदास की पारो लग रहा है? उसने पूछा। बहराम ने घूर कर देखा और फिर अबीर उसके दिमाग में आ गई। वो गांव के लोगों के सामने मर्दान खाने में आ गई थी। हालांकि मैंने रोका था। बस दाजी और बाकी सब इस बात पर मुश्तइल हो गए, और बहराम खान दाजी के बकौल कलाम की जान इस बात पर गमज़दा है। रहने दे, अंदर की बात बता। उसे यकीन आया कि उस जैसे इंसान इस बात को फोकियत देगा। बहराम ने उसकी जानिब देखा। अबीर के अल्फाज, उसका रवैया, उसकी नफ़रत, वो सोच सोच कर बेहद उलझ गया था। वो ऐसी नफ़रत करती है मुझसे जिसका कभी इख्तिताम नहीं, उसने कहा। लहजे में उसके पहली बार माविया ने उदासी महसूस की। अगर दाजी देखते तो लाजमी अबीर की हड्डी पसली एक कर देते। और तूने एक दिन में हार मान ली? माविया को गुस्सा आया। 2 थप्पड़ लगा। माविया को बिल्कुल भी उसका उदास अंदाज अच्छा ना लगा। थप्पड़? वो हंसा। बहुत तेज़ है मेरा सरकार। ऐसा वार करता है कि अगला लफ्ज़ ना बोल पाए। तू बात थप्पड़ की करता है। वो हंसा। माविया को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जानता था वो बेहद जज्बाती इंसान है। तभी माविया खामोश हुआ। चल पीते हैं, उसने कहा तो बहराम भी उठ गया और दोनों बोतलें हाथ में लेकर हवेली के लान में आ गए, जहां उन्होंने कुछ देर बाद ही खाने पीने का सामान मंगवा लिया। और अब दोनों की बातें थी, नशा था, सुकून था, मगर मोहब्बत दिमाग से चिमट ही गई थी। अबीर सोकर उठी। ज़हनो दिल दिमाग जैसे काफ़ी अरसा बाद थकावट से आज़ाद हुए थे। घर वालों के बारे में सोचकर उसका दिल उदास हुआ। उसने उनसे राब्ता करने का सोचा। वो यूँ अपनों के बगैर कैसे रहेगी? वो ये भूल गई थी कि वो वहाँ से रुसवा होकर आई है। मोबाइल उसके पास नहीं था। मम्मा पापा की याद आ रही थी, जबकि नेहा भी याद आ रही थी। यह हवेली इसके लिए बस एक कैद थी जिसे वो जल्द आज़ाद हो जाने वाली थी। वो उस शख्स से तलाक ले लेगी हर हाल में, मगर इससे पहले वो उसे इतना तोड़ देगी कि उसका अमन सुकून सब बर्बाद हो जाएगा, और उसकी तकलीफ़ से सबसे ज़्यादा अबीर को सुकून मिलता। मगर उसके पास मोबाइल नहीं था। उसने अब बहराम के बारे में सोचा। कल रात दरवाज़ा ना खोलकर उसने उसके मुंह पर एक और तमाचा मारा था। वो उठी और आराम से साफ़ सुथरी हुई। लिबास वही था, अब उसे ये लिबास भी बदलना था। उसने जानबूझकर कमरे से बाहर कदम निकाल दिए। दोपहर का वक्त था, मर्दान खाना भरा हुआ था, जबकि वो उसे कहीं ना दिखा। ये क्या कर रही हो? अभी मत निकलो कमरे से, वरना छुपकर पिछले लॉन की तरफ से यहाँ आ जाओ। नैन की आवाज़ थी। उसने साथ देखा और उसे चिढ़ हुई। ये लड़की बिला वजह उससे चिपक रही थी। उसने घूर कर देखा और सामने चल दी। नैन ने दिल थाम लिया। ये जुर्रत नहीं, सीधा सीधा दाजी से पंगा था। कहाँ है तुम्हारा पोता? शर्म नहीं आती? बीवी को छोड़कर किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है? वो बोली तो सबने ही चौंक कर उसकी जानिब देखा। लड़की, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दाजी ने दांत पीसते हुए सफदर साहब को देखा, जो उसे ही देख रहा था। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? बात सुनो मेरी, तुम्हारे जनान खाने में दुबकी कोई लड़की नहीं हूँ मैं। जब वो आ जाए तो उसे कह देना कमरे में आए। वो जानबूझकर इस कदर बदतमीज़ी करती चली गई। सब होंक बने हुए थे। बहराम खान को बुलाओ, दाजी ने दहाड़ कर मुनीब को कहा तो वो माविया के कमरे की तरफ भागा। माविया का दरवाज़ा खटखटाकर उसने अंदर खुद ही कदम रख दिए। वो दोनों 2 मुख्तलिफ सिमतों में मज़े से सो रहे थे। खान, मुनीब ने मध्यम आवाज़ में पुकारा। बहराम साईं, उसने फिर पुकारा। बहराम ने उसकी जानिब देखा। आंखों में सुर्खी थी, कच्ची नींद का खुमार था। मुनीब पर इससे पहले नज़ला गिरता उसने सब बक दिया। बहराम झटका खाकर उठा। माविया भी उठ गया, जबकि वो आगे पीछे वहाँ से निकले। दाजी इधर उधर हाल में चक्कर काटते दिखे। तू मारा गया आज, माविया ने उसे इतला दी। नई खबर है क्या? वो चिड़ा और दाजी के सामने जा खड़ा हुआ। खान, वो बदजात, उसे तमीज़ ही नहीं। हम और मज़ीद एक दिन उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे तुम? फारिग करो उसे। दाजी चिल्लाए तो उसने नागवार नज़रें उठाईं। दाजी, बीवी है वो मेरी, वो ज़ब्त से बोला। उनका गाली देना उसे कहाँ बर्दाश्त हुआ था। अच्छा शहजादे, ये बीवी है तुम्हारी जिसके कमरे से निकलने के बजाय तुम माविया साईं के कमरे से निकले? कमाल है खान तुम पर, इतने अंधे हो जाओगे तुम मोहब्बत में। वाह। उन्होंने घूर कर उसे देखा तो वो खामोश रह गया। बहराम साईं, बात को समझो। वो लड़की हमारी रिवायात, हमारी रस्मों में नहीं रह सकती।
وہ ایک بے باک لڑکی ہے اور یہاں اس کی کوئی جگہ نہیں، یاور خان نے بھی سمجھایا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات بولتا پیچھے سے آتی عبیر کی آواز پر وہ وہیں تھم گیا۔ روایات، آپ کی روایات پر میں تھوکتی بھی نہیں، اور آپ مجھے گالی دیں گے؟ ہمت بھی کیسے ہوئی؟ ایری گیری نہیں ہوں جو کوئی بھی منہ اٹھا کر گالی دے دے گا۔ آپ سب اتنے ہی عزت دار تمیزدار ہیں تو اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہوئے کافی کنجوسیت نہیں دکھائی؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ عظیم خان، یاور خان، جواد خان باپ کے ساتھ اس قدر بدتمیزانہ سلوک پر ایک دم اکھڑے۔ بہرام ان سب کے سامنے تن گیا، جبکہ عبیر تو چاہتی یہی تھی اس شخص کو بے عزت کر کے رکھ دے۔ بے غیرت ہو گئے ہو کیا بہرام خان؟ عظیم خان چلائے۔ بابا سائیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں، وہ عبیر کو ہاتھ سے پیچھے کرتا بولا۔ اچھا تو یہ چھٹانک بھر کی لڑکی ہمارے بابا سائیں کو کچھ بھی کہے اور ہم سنتے رہیں؟ یاور خان بولے تو وہ ابھی کچھ جواب دیتا کہ عبیر اپنا ہاتھ اسے چھڑوا کر وہاں سے چلی گئی۔ داجی نے دانت بھینچ کر بہرام کو دیکھا اور وہ بھی چلے گئے، جبکہ سبھی وہاں سے رفتہ رفتہ نکل گئے۔ عبیر نے دور کھڑے اس شخص کو اکیلے دیکھا۔ اب سمجھ آئی بہرام خان، اپنوں کا بیگانہ ہو جانا کتنا اذیت ناک ہے۔ محسوس کرو تم بھی اس تکلیف کو اچھے سے۔ اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ بہرام کے ساتھ معاویہ کھڑا تھا۔ تم کیوں کھڑے ہو؟ چلے جاؤ اکیلا چھوڑ کر تم بھی۔ وہ دہاڑا، ٹیبل پر پڑا واز دیوار پر دے مارا۔ بہرام ریلیکس، معاویہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، آج میں اس لڑکی سے پوچھ ہی لوں یہ چاہتی کیا ہے۔ وہ دندناتا ہوا معاویہ کو راستے سے ہٹاتا اپنے روم میں آیا، جہاں عبیر بیڈ پر بیٹھی تھی جیسے اس کی منتظر ہو۔ بہرام نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کیا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیوں سکون نہیں لینے دے رہی مجھے؟ وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ 2 دن میں ہار گئے تم؟ صرف 2 دن میں؟ 1 ماہ تم نے میرا ہر لمحہ جہنم کر دیا تھا۔ عبیر اس کو نفرت سے دیکھتی بولی۔ کیسے مانو گی عبیر سائیں، کیسے؟ بتاؤ مجھے، جو کہو گی وہ کروں گا، مگر میرے ماں باپ اور معاشرے کے سامنے میری عزت بحال کر سکتے ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتی اسے دھکا دے کر چلائی۔ بہرام نے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ مضطرب تھا، اس نے ایسا تو کچھ نہیں سوچا تھا، مگر وہ سکون چاہتا تھا کیونکہ وہ سکون کا عادی تھا۔ ٹھیک ہے، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا، وعدہ ہے میرا۔ اس نے ہلکی سی اسمائل دی۔ عبیر نخوت سے اسے دیکھ کر رہ گئی اور رخ موڑ گئی۔ اس کی نفرت اس قدر بہرام کو نہ جانے کیوں توڑ گئی تھی۔ وہ جو غرور تھا خود پر، وہ پاش ہو رہا تھا، مگر بری تکلیف دے کر۔ بہرام واش روم میں جانے لگا۔ رک جاؤ، اتنی بڑی حویلی ہے، کہیں بھی چلے جاؤ۔ اس نے اسے باہر نکالنا چاہا تھا۔ بہرام بغیر جواب دیے واش روم میں چلا گیا، مگر نہ جانے اس کی سانسیں کیوں پھول گئی تھیں۔ محبت تکلیف دے رہی تھی یا وہ لڑکی؟ حیدر نے اس کے بعد پورے دن حور سے کوئی بات نہ کی، جبکہ حور بھی بولائی پھر رہی تھی۔ حیدر کے اندر ارمیش آگ لگا گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ہی اسے ڈھونڈنے نکلا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہ ملی، اور اب وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ حور نے اس سے سوال بھی کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ارمیش اور اپنی مردانگی پر پڑنے والا تھپڑ اسے تل ملا رہا تھا۔ کیا وہ حویلی چلی گئی تھی؟ وہ سوچتے ہوئے یاور خان کو نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بیوی کی پریشانی ہو رہی ہے۔ حور نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہی ہو اس تھپڑ کا نشان؟ اس نے غصے سے موبائل پٹکتے ہوئے حور کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ حور اس کے گال پر معمولی سی سرخی دیکھ کر ابھی کچھ بولتی کہ وہ بول پڑا۔ اول تو اسے مجھے ملنا نہیں چاہیے، اور اگر مل گئی تو زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ اسے جھٹک کر دوبارہ موبائل پر جھپٹا۔ حور کے دل پر سکون سا پڑا۔ محتشم کا کھلا کے کاغذ بھیج دو، میں جلد از جلد تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، اس نے حیدر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ حیدر نے جھٹکا کھا کر اس کو دیکھا، موبائل دوبارہ وہیں چھوڑ دیا۔ پورے دن کی تھکن جیسے ان لفظوں نے اتار دی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ جیسے بے یقین تھا۔ ہاں، حور نے اس کی خوشی دیکھ کر خود بھی خوشی محسوس کی۔ مگر حیدر، وہ بچہ، حور نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ میرا ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولا تو حور کو تسلی ہو گئی، جبکہ حیدر نے اسے سینے سے لگا لیا۔ دونوں ہی مسکرائے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ دوسروں کی خوشیاں برباد کر کے وہ خوش کیسے رہ سکتے تھے۔ وہ اس بڑے سارے فلیٹ میں اکیلی تھی۔ ڈر تو لگ رہا تھا، مگر دل میں بے چینی نہیں تھی۔ دل پرسکون تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ میرا رب تمہاری حفاظت کرے گا، اس نے سوچا اور اٹھی۔ فلیٹ میں سب چیز موجود تھی، وہ کھانا بھی کھا چکی تھی۔ وہ حویلی والوں سے دور ہی رہنا چاہتی تھی، مگر اس نے بہرام کو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، پھر بھی وہ اسے یہاں لے آیا تھا۔
ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ یہاں کون آ سکتا تھا؟ کہیں چور تو نہیں؟ وہ سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی۔ دروازہ دوبارہ بجا۔ اب بیل کے ساتھ کوئی ہاتھوں سے بھی دروازہ توڑ دینا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھوں میں خوف سے آئی نمی کو صاف کیا اور ہمت کرتی دروازے کے پاس آ گئی۔ ایک بار پھر دھڑ دھڑ ہوئی۔ اس نے بمشکل ہی صحیح دروازہ کھول دیا۔ سامنے گاگلز آنکھوں پر چڑھائے وائٹ ڈریس شرٹ اور بلو پینٹ میں وہ بہرام خان تھا، جس کے چہرے سے ہی تاثرات اچھے خاصے بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ ارمیش کو شدید شرمندگی ہوئی۔ سوری لالا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ آج کل میں اپنے ہی ٹھکانوں پر باہر غیروں کی طرح کھڑا بجا رہا ہوتا ہوں، وہ دانت کچکچا کر بولا تو ارمیش دور ہو گئی، جبکہ بہرام اندر آ گیا۔ یہ جگہ آبادی میں ہے، چور وور کا سوچنا بھی مت، اور یہاں کون آتا ہے کون نہیں سب مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے جیسے لاشعوری طور پر اسے سیکیور کیا تھا کہ وہ فکر نہ کرے۔ جی لالا، ارمیش نے کہا اور اس کو صوفے پر بیٹھتا دیکھا۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتی بولی، جبکہ بہرام اپنا موبائل نکالے ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے ایسے ہی سر ہلا دیا۔ وہ تو عبیر کے والدین کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ہر حال میں اس لڑکی کو خوش کرنا چاہتا تھا جو اس سے خوش تو کیا اس کی شکل بھی نہیں دیکھتی تھی، جبکہ بہرام اپنے دل کے جذبات پر اور کتنا غصہ کرتا بھلا، وہ اس کے قابو سے باہر تھا۔ تبھی وہ سب بگڑا ہوا ٹھیک کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بھی جیسے بھول گیا تھا، بس شراب کو نہیں بھول پاتا تھا۔ ارمیش اس کے اقرار پر کچن میں آ گئی۔ اس نے بریانی بنائی تھی۔ حویلی کی سب لڑکیوں کو سب کام آتے تھے، مگر کرتی سارے کام درخنے ہی تھی، مگر اپنے اپنے موڈ پر باقی سب بھی کر ہی لیتے تھے، جبکہ وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ حیدر نے اسے سکھ دیا ہی کب تھا؟ وہ حیدر کے بارے میں پھر سے سوچتی کہ دماغ کو جھڑک گئی۔ اب وہ اسے کبھی نہیں سوچے گی بس۔ اس نے اپنا دماغ دوسری طرف لگایا اور پلیٹ میں سب سامان لگا کر وہ باہر لے آئی۔ ہاں معاویہ، میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ جب تم شہر پہنچو تو مجھے بتا دینا۔ بہرام نے کہہ کر فون بند کیا اور ارمیش کو دیکھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں گلابی چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے پھر کھانے کی ٹرے دیکھی۔ ان دونوں کی کبھی آپس میں حویلی میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شکلوں کی پہچان بھی بس ایسی ہی تھی، صرف نام کی واقفیت تھی۔ مجھے نہیں کھانا، میں جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ اور ہاں، وہ منیب کی بہن ہے، وہ تمہارے ساتھ آ کر رہے گی، تو گھبرانا مت، کبھی دروازہ ہی نہ کھولو، اس نے سنجیدگی سے طنز کیا۔ ارمیش کی تو آنکھیں ہی نہیں اٹھ رہی تھیں۔ اول تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ بظاہر اتنا لاپرواہ جذباتی دکھنے والا انسان اندر سے اتنا کیئرنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اسے لے جا سکتا تھا، حویلی تماشا بنوا سکتا تھا، وہ ایسا ہی تھا، چھوٹی سی بات پر اکڑ جانے والا۔ مگر اب کیا ہو گیا تھا؟ اس کے کہے بغیر وہ اسے یہاں لے آیا تھا، سختی سے ہی صحیح اس کی کیئر کر رہا تھا۔ وہ چونک کر رہ گئی، جبکہ بہرام نے اس پر اگلی نظر ڈالی ہی نہیں، کیونکہ معاویہ کی کال آ رہی تھی۔ وہ اس سے پہلے نکلتا کہ اچانک رک گیا، پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ یوں ہی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل آئے۔ کہیں کھڑے کھڑے تو نہیں سوتی تم؟ بہرام نے اس کو ٹوکا۔ ارمیش ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، جبکہ پھر سے شرمندگی ہونے پر وہ سر جھکا گئی۔ بہرام نے سر نفی میں ہلایا، اسے یہ لڑکی عجیب ہی لگی۔ اب اس کی نظر بریانی پر گئی، حالانکہ وہ مسالے والے کھانے نہیں کھاتا تھا، کیونکہ زیادہ تر اسے چائنیز پسند تھا، مگر پھر بھی اس نے جھک کر ایک چمچ منہ میں ڈال لیا۔ واؤ! بے ساختہ اس کے منہ سے تعریف نکلی۔ ارمیش تو سرخ پڑ گئی۔ اسے خوشی ہوئی کہ اس کی چیز اس نے چکھی تھی۔ اس نے وہ پلیٹ ہاتھ میں اٹھا لی اور لے کر باہر نکل گیا، جبکہ فلیٹ کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ ارمیش سن کھڑی رہ گئی۔ وہ تو پوری پلیٹ ہی لے گیا تھا، اس نے حیرت سے سوچا۔ نین اپنے کپڑے الٹ پلٹ رہی تھی کہ عبیر وہاں آ گئی۔ مجھے تمہارے کچھ کپڑے چاہیے، وہ بغیر رکے بولی۔ اوکے، جو تمہیں پسند ہے لے لو، نین نے مسکرا کر اس کے سامنے اپنے کپڑے کیے۔ وہ رنگ برنگے کپڑے غرارہ کرتی کی ہی شکل کے تھے۔ یہ سب تماشا پہنتی کیسے ہو؟ عبیر اکتا کر بولی۔ نین ہلکا سا ہنسی۔ یہ ہمارا علاقائی لباس ہے اور اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت۔ دیکھو، مہندی بھی اچھی لگتی ہے، چوڑیاں بھی۔ میں اور ارمیش تو اپنے ہاتھ ہمیشہ مہندی سے سجائے رکھتی تھی، تمہیں بھی لگاؤں؟ وہ پرجوش ہوئی۔ عبیر نے منہ بنایا۔ کبھی نہیں، اس کا ایسے حقارت سے کہنا نین کو برا لگا۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں خواتین عجیب جوکر بنی پھرتی ہیں، اور مرد، خیر مجھے یہ سب نہیں پسند کہ اپنے آپ کو لڑکی کی بجائے میں گائے سمجھوں۔ بس یہ سوٹ ٹھیک ہے، یہ لے جا رہی ہوں، تھینک یو، وہ کہہ کر نکل گئی، جبکہ نین یوں ہی کھڑی رہ گئی۔ اسے عبیر کا انداز گفتگو، اس کے بول سخت برے لگے تھے۔
اس کا مسئلہ بہرام تھا، زنان خانے کی خواتین نہیں جسے جوکر کہہ گئی تھی۔ وہ اس قدر منہ پھٹ نکلے گی نین کو تو یقین ہی نہ آیا، جبکہ عجیب خفت کا احساس ہوا، بے عزتی الگ محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھا، کیا وہ جوکر لگتی تھی؟ پہلی بار وہ عجیب احساس میں گر گئی، غصہ الٹا آیا، رونا بھی۔ وہ اسے کیسے باتیں سنا کر چلی گئی تھی؟ نین نے غصے سے سارے کپڑے پھینکے، وہ اس سے کپڑے لے گئی۔ جب ہم جوکر ہیں عبیر بی بی تو ہمارے کپڑے بھی نہیں پہننے تھے۔ اس کے غصے کا گراف حد سے زیادہ تھا، وہ دندناتی ہوئی نیچے آئی، مگر عبیر جا چکی تھی۔ لاؤنج میں بھی کوئی نہیں تھا، وہ مردان خانے میں نہیں جا سکتی تھی اس وقت۔ تبھی غصہ نکالنے کچن میں آ گئی اور املی ڈھونڈنے لگی۔ معلوم نہیں کیوں اس کی آنکھیں بھیگ بھیگ جا رہی تھی۔ کسی کو اتنا ڈیگریڈ کرنے کا کیا حق تھا؟ وہ شہر سے آئی تھی تو کیا ان پر سردار بن گئی تھی؟ اسے املی مل گئی، سرخ آنکھوں سے املی کھانے لگی، جبکہ اسے بھی سوچ رہی تھی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں۔ اس نے گال پر آتے آنسو رگڑ دیے۔ وہ اسے جوکر کہہ رہی تھی، دل تو اس کا بیٹھ ہی گیا تھا۔ تبھی وہاں احمر آ گیا، سامنے اسے روتا دیکھ احمر کی تو جان سوکھ گئی۔ نین، وہ ایک پل میں اس تک پہنچا جبکہ نین بھی سیدھی ہو گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر رک کر اس نے نین کو دیکھا۔ کیوں روئی ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نین کا دل ویسے ہی بھر رہا تھا، وہ آنکھوں پر مٹھی رکھ کر رونے لگی۔ نین، احمد تو حیران ہی رہ گیا، دوسروں کو رلا دینے والی لڑکی کیسے رو سکتی تھی؟ ہوا کیا ہے؟ بی جان نے کچھ کہا ہے یا مورے نے یا مامی جان نے؟ وہ اس کے نزدیک ہوا اور اس کا مومی ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار اس کو چھوا تھا، ایک نایاب احساس بھی وجود میں ہلچل نہ مچا سکا، الٹا اس کا رونا پریشان کر رہا تھا۔ آپ بتائیں گی؟ احمد نے اب سختی سے پوچھا۔ وہ عبیر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کوئی خوبصورت شے ہے بہت، اتنی بدتمیز ہے، بلکہ سب زنان خانے کی عورتوں کو جوکر کہہ رہی تھی۔ کہتی ہے ہم جو پہنتے ہیں تماشا ہے۔ مہندی کو بھی ایسے حقیر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اسے شکایت لگانے لگی۔ اول تو احمد کو بہت اچھا لگا کہ اس نے اس سے اپنی پریشانی شیئر کی تھی، اور دوسرا عبیر کی اس حرکت پر وہ حیران ہوا۔ ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ احمد نے سوال کیا۔ نین کو غصہ ہی آیا۔ پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ نہیں، میرا مطلب یہ بہت بدتمیزی کی ہے انہوں نے، احمد سنجیدگی سے بولا۔ بہت زہر لگ رہی ہے وہ مجھے، نین نے کہا تو احمد مسکرا دیا۔ اچھا ہنس لو تم، وہ غصے سے بولی۔ نہیں، میں ہنس نہیں رہا، اور یہ انہوں نے آپ سے جیلسی فیل کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بہت پیاری لگتی ہیں، بہت اپنی لگتی ہیں اس لباس میں سجی سنوری۔ احمد نے اس کی تعریف کی۔ وہ احمد کو دیکھنے کم گھورنے لگی، گویا یقین کر رہی ہو وہ کسی قسم کا مذاق تو نہیں کر رہا۔ احمد سنجیدہ تھا۔ پتہ ہے جل رہی تھی، اس نے کہا تو احمد نے سر ہلا دیا۔ اب رونا نہیں، احمد نے پیار سے اس کو دیکھا۔ ہاں، میں کیوں ضائع کروں اس پر اپنے آنسو؟ نین نے بھی کہا۔ وہ ناک سے جیسے مکھی اڑا دی۔ مگر وہ چڑیل میرا سوٹ لے گئی، نین غصے سے بولی۔ احمد کو ہنسی آئی، ابھی کل تک وہ اس کے جیسی تھی اور اسے کافی پسند تھی، مگر یہ بات کہہ کر بھلا اس نے اپنی شامت بلوانی تھی؟ تبھی اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، رہنے دو اب، اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ اکڑی۔ ایسے ہی، اس نے انتقامی آنکھوں سے عبیر کو سوچا اور دھپ دھپ کرتی کچن سے نکل گئی۔ احمد نے پیچھے سے اس کی چھوڑی املی اٹھا کر بکس میں ڈال کر رکھ دی۔ در حقیقت عبیر کی بات اسے بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ نین کے سامنے تو اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، مگر بہرام سے بات کرنے کا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرام اور معاویہ نے آج پھر اس گھر کے سامنے گاڑی روکی جہاں دوبارہ آنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس گھر کی قیمتی چیز وہ چرا لے گیا تھا، مگر چوری کی تھی نا، تبھی راز نہیں آئی۔ آنکھوں پر گاگلز لگائے آج وہ اپنی شخصیت کے برخلاف کام کرنے جا رہا تھا۔ معاویہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ بہرام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر بعد دروازہ نیہا نے کھول دیا۔ وہ سامنے بہرام کو دیکھ کر ایک دم پرجوش ہوئی۔ باہر آئی بہن نہیں تھی، اسے دکھ ہوا، پھر یہ یہاں کیوں تھا؟ اکبر صاحب سے بات کرنی ہے، معاویہ نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہٹی تو وہ دونوں اندر آ گئے۔ مما نے انہیں دیکھا، ایک دم آگے آئیں۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اب مزید رسوائی رہتی تھی کیا؟ مما نے غصے سے کہا۔ میڈم، ہم اکبر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، معاویہ بولا تو مما نے اس کو گھورا۔ وہ رسوائی انہیں جان سے مار رہی ہے، دل کے 2 دورے پڑ چکے ہیں ان 4 دنوں میں، تمہیں دیکھ کر مر ہی جائیں گے، چلے جاؤ تم یہاں سے، انہوں نے روتے ہوئے کہا تو بہرام نے دیکھا اس کی محبت کچھ زیادہ ہی برا کر گئی تھی، کسی کا سہارا چھین رہا تھا۔ وہ اندر ہیں؟ اب کے بہرام بولا اور اندر چلا گیا۔ مما پیچھے انہیں روک رہی تھی، مگر وہ کیا تھا کہ وہ ضد کا پکا تھا۔
اس نے اکبر صاحب کو دیکھا۔ بستر پر وہ ایک کمزور لاش لگ رہے تھے۔ پہلی بار کسی بات پر اسے دکھ ہوا۔ یہی حال معاویہ کا تھا۔ اکبر صاحب نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ بہرام کو سامنے دیکھ کر ان کی نظروں نے عبیر کو تلاشنا چاہا تھا۔ کس ہاسپٹل لے کر جاتے رہے ہو؟ بہرام نے نیہا سے سنجیدگی سے پوچھا۔ معاذ بھیا لے کر جاتے ہیں، مگر اتنے پیسے نہیں کہ علاج پورا ہو۔ نیہا نے اسے صاف بات بتائی۔ معاذ کا نام سن کر اس نے اپنا غصہ دبایا۔ معاویہ گاڑی میں ڈال، بہرام نے کہا تو وہ سب چونک گئے، اکبر صاحب سمیت۔ نہیں، میں کہیں نہیں جانا چاہتا، اکبر صاحب نے کہا تو بہرام نے اس کی طرف دیکھا۔ جب صحت یاب ہوں گے تو زیادہ بہتر انداز میں مجھے یہاں سے نکلنے کا کہہ سکیں گے، اس نے کہا تو معاویہ مدھم سا ہنسا، اور پھر دونوں نے ان سب کے نانا کرنے کے باوجود اکبر صاحب کو گاڑی میں ڈالا اور ان دونوں ماں بیٹی کو لے کر وہ شہر کے بڑے ہاسپٹل کی جانب بڑھ گیا۔ اگر اکبر صاحب کو کچھ ہوتا تو عبیر تو مر کر بھی اس کی نہ ہوتی، جبکہ اس کے اندر بھی بلا وجہ گلٹ جڑ پکڑ رہا تھا۔ وہ بدل رہا تھا، یہ محبت کی مات اسے بدل رہی تھی۔ ہاسپٹل سے فارغ ہو کر انہیں ان کے گھر چھوڑ وہ باہر سے ہی نکل گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ معاویہ نے کہا تو بہرام نے جواب نہ دیا۔ بوتل دے، اس نے بس اتنا کہا۔ معاویہ نے شانے اچکا دی اور بوتل نکال کر اس کو دی۔ اب وہ ڈرنک کر رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ عبیر اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ شام کو وہ حویلی پہنچ گیا تھا۔ جب سے عبیر آئی تھی حویلی والے اسے اپنی طبیعت کے برخلاف جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جو شخص ذرا سی بات پر پوری حویلی سر پر اٹھا لے، اس کا اتنا سیدھا انداز کس کو بھاتا بھلا؟ اسے لگا بہت دن گزر گئے داجی کے پاس گئے ہوئے۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آرام کر رہے تھے۔ وہ ان کے بستر میں گھس گیا۔ ایسا ہی تھا وہ، بچپن میں بھی وہ اپنے باپ سے چھپ کر کسی بھی بات پر ان کے بستر میں چھپ جاتا تھا، جبکہ آج تو وہ بہت اداس تھا۔ اوپر سے داجی بھی ناراض تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کچھ ہی دیر میں وہاں سو گیا۔ داجی بھی سو رہے تھے۔ تقریباً گھنٹے بعد ان کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں بہرام کو دیکھ کر انہیں اس پر رج کر پیار آیا۔ اس وقت وہ 6 سال والا بہرام ہی لگا، مگر کل ہونے والی حرکت یاد کر کے وہ اٹھ گئے۔ اس کی خاطر وہ عبیر کو قبول کر بھی لیتے، مگر وہ ایک انتہائی گستاخ لڑکی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چلے گئے، جبکہ وہ بھی کچھ دیر میں اٹھ گیا۔ تکیوں سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا جو اپنی چیئر پر بیٹھ رہے تھے، جبکہ اخبار ان کے ہاتھ میں تھا۔ مبارک ہو خان، قومی اسمبلی میں سیٹیں نکل لی ہیں۔ عشق معشوقی سے فرصت ملے تو کل چل لینا ساتھ، مدھم طنزی آواز میں بولے تو وہ ہنس دیا۔ جانے بہرام، بیوی کی طرح بیہیو کر رہے ہو۔ وہ اٹھا جبکہ داجی نے گھورا۔ بیوی کا نام مت لینا، انہوں نے وارن کیا۔ پھر کس کا لوں؟ مراد خان کا؟ وہ ہنسا۔ داجی نے رسپانس نہیں دیا۔ یار پلیز داجی، وہ غصے میں ہے۔ میں وعدہ کر رہا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہا۔ خان کیسے ٹھیک ہوگا؟ چلو ٹھیک ہے، وہ غصے میں ہے تو ہم سب کو سنائے گی۔ وہ بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں اس لڑکی کو۔ داجی وہ جان بوجھ کر رہی ہے، در حقیقت وہ ایسی نہیں ہے، اس نے فیور کیا۔ ہماری برداشت سے باہر ہے جیسی بھی ہے، داجی نے سختی سے کہا۔ کیا میں بھی؟ اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ اب کسی طرح تو انہیں ٹریپ کرنا تھا۔ داجی نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ ادھر آؤ۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ تو ان کی جان تھا۔ بہرام دانت نکالتا ان تک پہنچا اور داجی کے آگے جھکا۔ داجی نے اس کے کان پکڑ لیے اور کھینچے۔ داجی، وہ چلایا۔ پھنس گئے ہو خان، بالکل بری طرح، انہوں نے کہا تو وہ ان کی سنجیدگی پر یہ بات سن کر رہ گیا۔ محبت ہے داجی، جب محبت رسوا کرے دامن بچا لو اس سے، انہوں نے پھر کہا۔ پھر تو مجھے رسوائی ملنی ہی چاہیے، اور وہ مجھ سے دامن ٹھیک ہی تو بچا رہی ہے۔ میری محبت نے اسے رسوائی دی۔ خان بدل رہے ہو، داجی کو برا لگا۔ داجی وہ حکم کریں، میں رات کو دن بھی کہنے کو تیار ہوں، مگر وہ، اس نے سر ان کی گود میں رکھا۔ نہیں خان، داجی تو غصے سے دہاڑے۔ میری پرورش نے تمہیں کمزور ہونا نہیں سکھایا۔ اس کی ٹوٹ پھوٹ انہیں تڑپا گئی۔ آپ کی پرورش نے مجھے زور زبردستی سکھائی ہے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے۔ تبھی معاویہ کمرے میں آیا۔ ارے واہ، صلح ہو گئی، وہ ہنسا۔ بھلا شہزادے سے دور رہتا میں، داجی نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ اسی خوشی میں آج داجی بھی پئیں گے، معاویہ نے کہا تو بہرام بھی ہنسا۔ کبھی نہیں، ہمیں پسند نہیں، داجی نے کہا۔ بس رہنے دیں، بہرام نے منہ بنایا۔ خان، اس کے علاوہ کچھ بھی؟ داجی نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ اور معاویہ ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا کر داجی کے کان پر جھکے۔
وہ ان کی سننے کے لیے بے چین ہی تھے۔ پھر کوٹھے پر چلتے ہیں۔ اف کیا چیز ہے مینا، یہ بہرام تھا۔ نہیں داجی، شبنم شاندار ہے، معاویہ نے بھی کہا۔ بے غیر تو داجی کی دہاڑ پر وہ دونوں اچھلے۔ رک جاؤ یہیں، انہوں نے اپنی سوٹی اٹھائی۔ داجی کتنے ہی کرپٹ تھے مگر ایسے کاموں میں ہاتھ کبھی نہیں ڈالا تھا۔ داجی آج برسوں بعد پرانے داجی لگے۔ وہ دونوں آگے آگے بھاگ رہے تھے جبکہ داجی کی چھڑی نے معاویہ کو سینک دیا تھا، جبکہ بہرام کو تو وہ خود ہی نہیں مار رہے تھے۔ حویلی میں ایک شور و غول اٹھ گیا۔ خواتین بھی زنان خانے کی جالی سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ عبیر بھی یہ شور سن کر باہر آئی اور ان سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ اسے ایک بار پھر اپنے یاد آئے تھے اور دل میں ان سب کو برباد کر دینے کا عزم مزید بڑھ گیا۔ وہ زنان خانے کی طرف چلی گئی اور کچن میں چلی گئی۔ بہرام، احمد نے اس کو پکارا جو ڈائننگ کی طرف جا رہا تھا۔ آج سب اکٹھے کھانا کھانے والے تھے۔ ہاں بولو، احمد کی طرف بہرام مڑا۔ نین میری بیوی ہے، بھلے تمہاری بہن سہی، مگر میرا رشتہ جو ہے اس سے وہ یہ بات بالکل برداشت نہیں کرے گا میری بیوی کو لے کر، یا اس کے حلیے پر کوئی بات کہے، بلکہ زنان خانے کی خواتین کو بھی کوئی اپنے بدلے کی آگ میں رگڑے، تو بہتر ہوگا تم خود سب چیزوں کو قابو میں کر لو۔ چند لفظ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ بہرام کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ آدمی کبھی اس کے سامنے بولا نہیں تھا اور آج کیسے سنا گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا سب میں گھس کر پھٹ جائے۔ بہرحال غصے کو قابو کرتا وہ ڈائننگ پر آیا۔ رات کا کھانا سرو ہو رہا تھا، سب باتیں کر رہے تھے، اچھا ماحول تھا۔ وہ بھی داجی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تبھی وہاں مرد ملازموں کے سامنے عبیر ہاتھ میں ڈش تھامے چلی آئی۔ کچن میں جب وہ گئی تو درخنے نے سب کی چوائس کا بتایا۔ بہرام سپائس نہیں کھاتا تھا، بس پھر کیا، اس نے وہ ڈش اس کے سامنے رکھی۔ بہرام ساکت رہ گیا۔ وہ کیوں آئی تھی؟ سب ایک دم خاموش ہوئے۔ جان، آپ کے لیے خاص طور پر بنایا ہے، اس نے اس کی پلیٹ میں مسکرا کر سرو کیا اور بہرام کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر دل میں کہکہے لگاتی وہ وہاں سے چل دی۔ سبھی دانت کچ کچ آ گئے تھے جبکہ بہرام مسلسل شرمندگی کا سامنا کر رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور عبیر کا سرو کیا کھانا کھانے لگا۔ باقی سب بھی کھانا کھانے لگے مگر سب اسے کھانے کے ساتھ جیسے تماشے کی طرح دیکھ رہے تھے۔ ملازم کی بھی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ کھانا کھائے جا رہا تھا مسلسل۔ سب کا کھانا رک گیا۔ وہ بہرام کو دیکھ رہے تھے جس کا لال چہرہ سرخ انار کی مانند تھا جبکہ سینہ شدت سے پھوٹ رہا تھا۔ داجی نے اس کا جنونی انداز دیکھا اور اس کے کھانے کی ایک چمچ بھر منہ میں ڈالی تو انہیں لگا جیسے آگ منہ میں رکھ لی ہو، اس قدر مرچیں۔ خان، داجی نے پلیٹ اٹھا کر دیوار میں دے ماری جبکہ اسے جھنجھوڑ دیا۔ بہرام نے ان کا ہاتھ ہٹایا اور وہاں سے نکل گیا۔ داجی نے ایک اذیت سے آنکھیں میچی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ سب برداشت کیوں ہو رہا ہے۔ یاور خان پہلی بار داجی کے اوپر دہاڑے تھے۔ کھانا برباد ہو گیا تھا۔ معاویہ تو اس کے پیچھے بھاگا تھا جبکہ باقی سب بھی اٹھ ہی گئے۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے مگر بہرام کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ عبیر نے بدتمیزانہ رویہ اب سب کے ساتھ شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، حتیٰ کہ خود بہرام کو بھی۔ اسے کمرے میں نہ آنے دینا، سب کے سامنے اس کی انسلٹ کرنا، سب پر طنز کرنا اس نے مسلسل جاری رکھا ہوا تھا۔ باقی سب صرف اس لڑکی کو بہرام کی وجہ سے برداشت کر رہے تھے، مگر اس سب سے ایک بات ضرور ہوئی تھی کہ حویلی والے ایک دوسرے کا احساس کرنے لگے تھے۔ جو مرد وہاں رہنے والی عورتوں کو حقیر فقیر سمجھتے تھے، اب عبیر کے اس رویے پر سب اپنے سے جڑے رشتے کی قدر کرنے لگے تھے۔ حویلی میں ایسے رویے سے تبدیلی اچھی آئی تھی، مگر یہ سب اتنے نامحسوس انداز میں ہوا تھا کہ کسی نے یہ فیل نہیں کیا، خاص طور پر مرد حضرات نے، مگر خواتین اس تبدیلی پر پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ آخر کو ان کے صبر کا پھل تھا۔ جبکہ بہرام ویسے ہی لٹکا ہوا تھا، اس کی شوخی معدوم ہو گئی تھی۔ وہ عبیر کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا، جس طرح وہ چاہتی وہ ہر چیز کو اسی رنگ میں ڈھال دیتا، مگر عبیر تو یہ محسوس ہی نہیں کر رہی تھی۔ جہاں پوری حویلی اس کی دشمن بنی ہوئی تھی، وہاں بہرام اگر اس کے سامنے کھڑا نہ ہوتا تو کوئی بھی اسے نہ چھوڑتا۔ داجی کو بہرام پر شدید غصہ تھا، جبکہ حیدر کی گمشدگی تو انہیں کھل رہی تھی کہ آخر وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اکبر صاحب کا علاج بھی وہ پورا کرا چکا تھا اور وہ اب کافی صحت یاب ہو گئے تھے۔ بہرام کے اس انداز پر وہ اچھے خاصے اس سے متاثر ہو گئے تھے۔ دل میں جو ایک خلش تھی وہ جاتی رہی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اپنوں کا رویہ۔ جہاں انہیں اپنے علاج کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، وہیں سب ان سے دور ہو گئے۔
مگر معاذ اب بھی ان کے ساتھ تھا اور وہ نیہا کی شادی اس سے کرنے کے خواہش مند تھے، کیونکہ بہرام ایک اچھا انسان واقع ہوا تھا اور عبیر کی فکر کم ہونے لگی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے بہرام نے ان سے بات کی تھی اور انہیں حویلی آنے کی دعوت بھی دی تھی کہ وہ تھک چکا تھا، 4 ماہ ہونے کو آئے تھے، وہ سب برداشت کر رہا تھا، مگر عبیر ان 4 ماہ میں 1 انچ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی، الٹا آج کل وہ عجیب رویہ رکھ رہی تھی۔ اس نے بہرام سے موبائل مانگا تو اس نے سب سے مہنگا موبائل اسے لے دیا، جبکہ وہ خوش بھی تھا کہ اس نے اسے کچھ مانگا، مگر جب سے موبائل آیا تھا وہ ہر وقت فون پر بات کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ بہرام کے سامنے بھی نہیں ٹلتی تھی۔ بات چیت کے انداز سے صاف دکھتا تھا کہ وہ کوئی لڑکا ہے۔ پہلے تو وہ اپنا وہم سمجھنے لگا، مگر جب اسے اس بات کی تصدیق ہوئی تو اس نے دل کو یہ کہہ کر سمجھایا کہ وہ یہ سب صرف اسے اذیت دینے کے لیے کر رہی ہے۔ مگر پھڑکیاں پھر بھی لگی ہوئی تھیں۔ وہ بدل گیا تھا جب سے اس سے ملا تھا، اپنے شوق ترک کر چکا تھا ماں سوائے شراب پینے کے۔ الٹا عبیر کا رویہ، اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی اس سے جتنا توڑتی وہ اتنا پینے لگا تھا، مگر چڑھتی ہی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا اس شراب کا نشہ ایسے چڑھے کہ وہ برسوں سوئے، مگر کیا تکلیف کا مزہ تھا اس لڑکے کو جو پورے دن سوتا تھا چین کی نیند، اب نیند ہی نہیں آتی تھی۔ ساری رات اور دن وہ آنکھوں میں کاٹ دیتا۔ وہ ایسا نہیں تھا، مگر وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کرتا تھا، خاص طور پر اس لڑکی کے سامنے۔ 4 ماہ سے وہ اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا، جبکہ معاویہ اور داجی تو عبیر کے پکے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ اکبر صاحب نے اس کی دعوت قبول کر لی تھی، وہ خوش ہوا، اب یقیناً ٹھیک ہو جائے گا سب۔ کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ معاویہ نے پوچھا تو اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ معاویہ چڑھا، مجھ سے اس عورت کی بات مت کیا کر، معاویہ نے سختی سے کہا تو بہرام نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو جانتا ہے انوشے کے لیے میری فیلنگز؟ یار میں اب تک حیران ہوں، اس عورت نے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھوں پر چائے پھینک دی۔ اسے تجھ سے تکلیف ہے، وہ تجھ سے بدلے لے، یہ سب کر کے وہ اپنا مقام گرا چکی ہے، اور میری نظر میں اب اس کی کوئی ویلیو نہیں، بھلے تو مجھے مار ڈال۔ جب سے انوشے کے ہاتھ جلے تھے معاویہ تو عبیر کو مار دینا چاہتا تھا۔ ہاں ان دونوں کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، مگر ان کی نظریں ایک دوسرے پر شاید ایک بار ہی اٹھی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ ان کے دل بندھ گئے ہیں، اور معاویہ باقاعدہ اظہار کرنے لگا تھا، جبکہ کل ہونے والے واقعے پر اگر بہرام عبیر کے آگے نہ آتا تو شاید حویلی میں پہلی بار معاویہ کا عتاب دیکھا جاتا، مگر بہرام اس کے لیے ایسا ہو جاتا کہ جیسے اگلے انسان کے بدن میں ایک قطرہ نہیں چھوڑے گا۔ بہرام خاموش ہو گیا، وہ کون سا ہی چاہتا تھا کہ سب اس سے محبت کریں، بس وہ اس کی محبت کا مان رکھ لے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس کچھ ہی دیر میں عبیر کی فیملی نے آنا تھا، وہ داجی اور باقی سب کو نارمل کرنا چاہتا تھا تاکہ سب ٹھیک ہو۔ تبھی معاویہ کو اچھی طرح تنبیہ کی، جو اس نے مشکل ہی صحیح اس کے کہنے پر مان لی۔ اب وہ داجی کے پاس گیا تھا، جبکہ معاویہ سوچ رہا تھا کیا یہ وہی بہرام ہے؟ کرن آج ہم شاپنگ پر چلیں گے، ارمیش نے پرجوش ہو کر کہا۔ کرن منیب کی بہن جو آج سے 4 ماہ پہلے اس کے پاس آئی تھی اور اسی کے پاس رہتی تھی، سر تھام گئی۔ خانم، جب سے خان نے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت دی ہے تب سے آپ تو ہر وقت شاپنگ کا ہی سوچتی ہیں، کرن اس کے سامنے بیٹھتی کہنے لگی۔ کتنی بدتمیز ہو تم، بیبی کی شاپنگ کرنے چلیں گے نا، لالا نے بہت سارے پیسے دیے تھے مجھے، وہ یاد کرتی بولی، جب بہرام آج سے 1 ماہ پہلے آیا تھا اور پیسے دے گیا تھا، جبکہ اسے ہر چیز کی کھلی اجازت دے گیا تھا۔ مگر خانم ابھی تو گئے تھے ہم لینے، کرن زی چھوئی۔ تم چل رہی ہو یا میں جاؤں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ 4 ماہ میں وہ کافی خوش رہنے لگی تھی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، کرن اٹھی اور پھر دونوں باہر نکل آئیں۔ باہر ڈرائیور بھی تھا، مگر اسے رکشے میں جانے کا نیا شوق ہوا، اور ارمیش نے کرن اور اس کے شوہر کے ساتھ خوب بحث کی، جبکہ اس کا شوہر انہیں ایسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سائیں سے بات کر لیتا ہوں، اس نے کہا اور بہرام کو کال ملانے لگا۔ ارمیش کی سانس رکی، بہرام ضرور اسے شوٹ کر دینے کا حکم دے دے گا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، اپنا فیصلہ بدل رہی تھی، مگر تب تک روحیل فون ملا چکا تھا۔ جی خان، معافی چاہتا ہوں۔ جی بی بی خانم باہر جانا چاہتی ہیں۔ نہیں خان، مسئلہ تو کوئی نہیں جی، وہ رکشے پر جانا چاہتی ہیں، روحیل نے ذرا ڈرتے ہوئے کہا۔ ارمیش دم سادے سن رہی تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے پتہ تو نہیں چل رہا تھا، مگر روحیل کے ایکسپریشن کوئی حوصلہ افزا نہ تھے۔ جی خان، ہو جائے گا، جی میں دیکھ لوں گا، سنبھال لوں گا۔ اس نے بات کر کے فون بند کر دیا، جبکہ ارمیش افسردہ ہو گئی۔ حویلی کے مرد ایسے ہی تھے، ضدی، خودسر، اسے دکھ کے ساتھ غصہ آنے لگا۔
آپ جا سکتی ہیں بی بی خانم، خان کہہ رہے ہیں جو وہ چاہتی ہیں ویسا ہی کرو۔ روحیل نے بتایا تو گویا اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ پلٹی۔ کیا؟ روحیل نے اس چادر میں چھپی لڑکی کی خوشی حیرت سے دیکھی تھی۔ ہنسی بھی آئی تھی جبکہ کرن بھی کھیکھی کر رہی تھی کیونکہ وہ ایکسائٹیڈ اتنا ہی تھی۔ ارمیش نے دونوں کو گھورا اور روحیل کو رکشہ لانے کا حکم دیا۔ وہ کبھی نہیں بیٹھی تھی رکشے پر اور آج اسے بہت مزہ آنے والا تھا۔ بہرام کو بہت ساری دعائیں دے کر وہ رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ اتنی بھلائی بھی کر سکتا ہے۔ زندگی نے جیسے اسے نئے رخ سے روشناس کرایا تھا جس میں وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جمع کر رہی تھی، آنے والے وقت سے انجان کہ اسے ان خوشیوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رکشہ آ گیا۔ وہ پرجوش سے بیٹھ کر کرن کا ہاتھ تھام گئی۔ کرن اپنی چھوٹی سی بی بی خانم کی حرکتیں دیکھ کر کہہ روکنا چاہ رہی تھی۔ رکشہ اپنی منزل کی طرف چل رہا تھا جبکہ روحیل پیچھے گاڑی میں ان کے ساتھ ہی تھا اور ایک بڑے سے مال کے آگے رکشہ رکا۔ ارمیش پہلے بس کالونی کی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر ہی جایا کرتی تھی، وہ تو اتنے بڑے مال میں گم ہو جاتی۔ اس نے واپس رکشے میں بیٹھنا چاہا مگر کرن اس کا ہاتھ تھام کر اندر چلنے لگی جبکہ روحیل بھی ساتھ ہی تھا۔ کرن کیا ہے؟ ارمیش نے اسے چٹکی کاٹی۔ خانم اب آ ہی گئے ہیں تو کچھ لے لیں، اس نے کہا اور ایک شاپ میں چلے گئے۔ ارمیش جب اس شاپ میں آئی تو بالکل ہی بچوں کی چیزوں میں گم ہو گئی اور وقت کا اسے بالکل احساس نہ ہوا، جبکہ اسی دوران کرن اسے کہہ گئی تھی کہ وہ روحیل کے ساتھ والی شاپ میں ہے، جبکہ ارمیش کا بس نہیں چل رہا تھا سارا سامان خرید لے۔ وہ سب لے کر باہر آئی تو اسے ڈر سا لگا، سامان بہت بھاری تھا جو اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں کہاں تھے پتہ نہیں۔ وہ سامنے چلنے لگی۔ اب وہ لوگوں سے کرن کا کیسے پوچھتی؟ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا تو نیچے فلور پر جیسے نگاہ جم گئی۔ ہاں وہ وہی تھا، 4 ماہ بعد اسے دیکھا تھا، وہ بالکل ویسا ہی تھا مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو اس کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ارمیش اس کے ساتھ حور کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، دل بری طرح گھبرایا تھا۔ ان کی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی جبکہ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ حور اس کو دیکھ چکی ہے۔ حور اس کو وہاں دیکھ کر حیران تو ہوئی مگر اب جبکہ وہ محتشم سے خلا لے چکی تھی اور ان کی آج رات شادی تھی تو اب ارمیش دوبارہ اس کی زندگی میں آئے اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ حیدر اس شاپ میں چلو، میں آتی ہوں۔ اس نے حیدر کا رخ ہی پھیر دیا۔ کیوں، تمہیں کہاں جانا ہے؟ حیدر نے پوچھا تو حور اسے ٹال کر دکان میں کرتی خود ارمیش کی طرف آنے لگی جو ان کے چلے جانے کے باوجود اب بھی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ حور اس کو دیکھتی رہی جس کا وجود معمولی سا فربا ہوا تھا۔ اس کے اندر کا حسد ایک بار پھر ارمیش کو دیکھ کر جاگ اٹھا اور پھر نہ جانے کیسے اس نے ارمیش کو ان سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دیا۔ وہ پورے سامان سمیت منہ کے بل نیچے سیڑھیوں پر لڑکتی جا رہی تھی جبکہ اس کی چیخیں سنی تھی۔ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے جبکہ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے حور کو مسکراتے دیکھا تھا۔ ابیر اکبر صاحب اور اپنی فیملی کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، کتنی بے عزتی کر کے اسے نکالا گیا تھا اور آج پھر وہی لوگ اسے اسی عزت سے ملنے آئے تھے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مما اور نیہا کو زنان خانے میں لے جایا گیا جبکہ معاذ اور اکبر صاحب کو مردان خانے میں۔ بہرام نے معاذ کے ساتھ رنجش ختم کر دی تھی کیونکہ نیہا اور اس کی جلد شادی ہونے والی تھی مگر معاذ حد سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ نہ وہ بہرام سے بولتا تھا نہ ہی بہرام اس سے بولنا پسند کرتا تھا مگر ابیر کے نام سے جڑا فطور ختم ہو چکا تھا۔ اب تو ابیر نے ہی اسے الو بنا رکھا تھا۔ مما اور نیہا اور باقی خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی، انہیں لوگ کچھ الگ سے کافی اچھے لگے اور آج دل میں کافی خوشی بھی ہوئی تھی بیٹی کو اتنے بڑے گھر میں دیکھ کر۔ ان کا دل تو کر رہا تھا خاندان بھر کو ابیر کے ٹھاٹ باٹ دکھائیں۔ مما آپ میرے روم میں آ جائیں، یہاں کب تک بیٹھیں گی؟ بی جان ابھی مما سے بات کر ہی رہی تھی کہ وہ بیچ میں اکتا کر بولی۔ نین کا تو دل کیا اس حد سے زیادہ بدتمیز لڑکی کا منہ توڑ دے اور اس کی ماں سے پوچھے ایسی تربیت کی تھی اولاد کی؟ بی جان خاموش ہو گئیں جبکہ مما کو بھی بہت برا لگا، کافی غیر اخلاقی سا تھا اس کا لب و لہجہ جس میں صرف حقارت تھی۔ بیٹا تمہارے ہی گھر میں ہوں، مما نے مسکرا کر کہا۔ نو، یہ میرا گھر نہیں۔ خیر آپ ان لوگوں سے ملنے نہیں آئیں، چلیں اٹھیں۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے لے گئی۔ پیچھے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور وہاں کھڑی نیہا کو تو نین کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ تم بھی اپنی بہن کے حجرے میں، وہ غصے سے بولی تو بی جان نے اس کی جانب دیکھا۔ نین، انہوں نے کافی غصے سے جیسے تنبیہ کی تو وہ چپ ہو گئی جبکہ نیہا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ کتنی عجیب حرکت کی تھی اس کی بہن نے۔ میں معافی چاہتی ہوں، اس نے کہا اور اس راستے پر چلنے لگی جہاں سے ابیر گزری تھی۔
اکبر صاحب کو امید نہیں تھی کہ وہ لوگ ان کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھیں گے۔ وہ کافی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بادل نخواستہ ہی صحیح سب بہرام کے لیے ساری تلخی بھلائے بہت خوش اخلاقی سے مل رہے تھے، جس میں داجی بھی شامل تھے۔ وہ سبھی بہرام کے سیاست میں آنے کے بعد اس کے اپنے حلقے میں کام اور کارکردگی اور لوگوں میں اس کی مقبولیت کا ذکر کر رہے تھے، تو تبھی ان لوگوں میں عبیر آ گئی۔ ایک بار پھر اس نے وہ کام کیا تھا جو داجی سمیت سب کو انگارے لگا گیا، جبکہ اکبر صاحب بھی خود اس کا اس طرح آنا اچھا نہ لگا۔ حالانکہ وہ اور ان کے گھر کا ماحول یوں پردے کا قائل نہیں تھا، مگر ماحول ایسا تھا کہ وہ لڑکی وہاں اکیلے آتی کافی بری لگی تھی۔ عبیر سائیں، بہرام نے دانت پیس کر اس کی طرف دیکھا، آپ اندر جائیں۔ وہ سنبھل کر بولا کہ آج تو اس سجے سے چھٹکارے کا دن تھا، آج وہ کوئی جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تم سے بات نہیں کی بابا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، کب تک یہیں رکے رہیں گے؟ وہ بے دھڑک بولی۔ بہرام کا چہرہ سرخ ہو گیا، خفت اور بے عزتی کا احساس شدید ہوا۔ ماں سمیت اکبر صاحب بھی عبیر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا؟ وہ اس قدر بدتمیز کیسے ہوئی؟ یہ شاید وہ تھی، وہ دونوں ہونک تھے۔ داجی نے جتاتی نظروں سے بہرام کو دیکھا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ باقی سب بھی وہاں سے چلے گئے، جبکہ بہرام نے بھی عبیر کو وہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ لعنت دوں تجھے، یا کہوں کہ تجھے گلوکوز کی بوتل لگنی چاہیے کہ طاقت آئے، معاویہ شدید غصے سے بولا۔ بہرام نے اسے پیچھے دھکیلا اور وہاں سے چلا گیا۔ عبیر بیٹے، یہ کیا حرکت تھی؟ اکبر صاحب نے کہا تو عبیر نے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس یہ سب اسی قابل ہیں۔ اس نے شانے اچکائے اور پھر ان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ سب جا چکے تھے۔ عبیر تو ضد لگا کر بیٹھ گئی کہ اسے اس قید میں نہیں رہنا، جبکہ اسی کے ساتھ وہ کافی ہنگامہ بھی کر چکی تھی۔ بہرام کو لگا اس کے ماتھے کی نسیں پھٹ جائیں گی، وہ تو اب بھی ویسی ہی تھی۔ کیوں؟ وہ سب تو اس نے کر دیا تھا جو وہ چاہتی تھی، پھر بھی کیوں؟ اس کا دماغ چکرانے لگا تھا۔ یہ تو اکبر صاحب خود اسے چھوڑ گئے، ورنہ وہ ایک پل کو رکنے کو تیار نہیں تھی۔ جبکہ بہرام نے معاذ کے بھی الفاظ سنے، شاید تم حد سے زیادہ خود میں تبدیلیاں لے آئی ہو۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ عبیر تھی کہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور جب بات حد سے بڑھی اس نے ایسی گرفت سے اس کی کلائی پکڑی کہ ایک پل کو عبیر ساکت ہوئی۔ اس نے اسے پیچھے کھینچ لیا، جبکہ اکبر صاحب سمیت سب شاکڈ تھے عبیر کو لے کر۔ وہ سب بھی چلے گئے۔ عبیر نے بہرام کی اس حرکت پر اس کے منہ پر ہاتھ اٹھا دیا، اور پھر شاید وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے عبیر کے منہ پر اتنے تھپڑ دے کے مارے کہ اس کے ہاتھ کے اندر کا گوشت نیلا پڑ گیا۔ عبیر کا منہ تو گویا سوج ہی گیا۔ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے میری محبت کا، وہ چنگھاڑا۔ داجی سمیت سب نے ہی اس کو اور عبیر کو لان میں دیکھا تھا، مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ عبیر روئی نہیں، وہ لان میں یوں ہی بیٹھی تھی، جبکہ بہرام کا فون بجنے لگا۔ اس نے کھولتے ذہن کے ساتھ فون اٹھایا، اور جو خبر اس کو ملی اس کے قدموں سے زمین سرکی تھی۔ وہ عبیر کو وہیں چھوڑ کر باہر بھاگا تھا۔ میرا بچہ، ہاسپٹل کے روم میں قدم رکھتے ہی اس کے کانوں نے اس چیخ کو سنا تھا، جبکہ ارمیش کو بیڈ پر تڑپتا ہوا پایا۔ اس نے روہیل سمیت کرن کو ایسے دیکھا جیسے انہیں چیر پھاڑ کر دے گا۔ وہ دونوں سہمے۔ کیسے ہوا یہ؟ اس نے پوچھا۔ بھیجی بھیجی آواز میں بے انتہا سرد پن تھا، اور پھر روہیل نے اسے سب بتایا تو بہرام نے ایک کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ میں اتنی شدت تھی کہ وہ دیوار سے جا لگا۔ فائر ہو تم اور تمہاری بیوی، اس نے کہا تو روہیل سمیت کرن کے بھی اوسان قطع ہوئے، مگر بہرام کے پاس کوئی لچک نہیں تھی۔ ارمیش دل ہار ہار کر چیخ رہی تھی، جبکہ وہ باہر نکل آیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ حویلی والوں کو بلائے، کیونکہ یہ سب وہ خود ہینڈل نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی بیوی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی جسے اعتماد میں لیا جاتا۔ وہ محبوبہ جس کے ناموں نے ریڈرز کو امپریس کیا تھا، وہ صرف بیوی رہ گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور داجی کو کال کی۔ اب حیدر پاتال میں سے بھی نکل کے آ جاتا، کیونکہ داجی کا پوتا ختم ہوا تھا۔ داجی بھوکے شیر کی طرح حیدر کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے یاور خان کو بھی کہہ دیا تھا اگر حیدر خان 2-3 دن میں حویلی نہ آئے تو وہ اسے آگ کر دیں گے۔ سب ملازم اور خاص بندے حیدر کی تلاش میں تھے، جبکہ ارمیش کی حالت پر سب کا ہی دل کٹ رہا تھا۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ حور نے بالآخر اس کے بچے کو مار ہی دیا۔ زنان خانے کی خواتین بھی اس کے غم میں برابر کی شریک تھیں۔ سب کو ارمیش کو لے کر اپنی اپنی بے حسی نے بہت تڑپایا تھا، خاص طور پر مورے کو۔ وہ اس کی ماں تھیں، پھر بھی 4 ماہ تک وہ حویلی نہ آئی، ان کی نظروں کے سامنے نہ آئی، اور انہوں نے بس حیدر پر اکتفا کر لیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہی ہوگی، جبکہ وہاں سب جانتے تھے کہ ارمیش اور حیدر کے تعلقات کیا ہیں، اور حیدر ارمیش کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ پھر بھی وہ سب لوگ حیدر پر بھروسہ کر رہے تھے، جبکہ حیدر نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور اگر بہرام نہ ملتا تو
نہ جانے وہ کہاں جاتی۔ سب خود کو ارمیش کا قصوروار سمجھ رہے تھے، جبکہ ارمیش بس اپنے ہی غم میں تھی۔ اس کا بچہ جسے بچانے کے لیے اس نے ہر حد پار کی، اس عورت کی حسد نے اس کو مار ہی دیا۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ وہ اپنے ساتھ سب کو رلا رہی تھی۔ داجی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آخر کو ان کا پڑپوتا، جو ان کی شان میں مزید اضافہ کرتا، وہ چلا گیا تھا، مر گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ حیدر کو اپنے ہاتھوں سے مار دیں، مگر ابھی ممکن نہیں تھا، جبکہ ان سب میں عبیر تھی جسے ہرگز بھی افسوس نہیں ہوا تھا، انسانیت کے ناطے بھی نہیں۔ وہ جس قسم کے لوگ تھے ان کی سزائیں اس سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے تھی، جبکہ وہ بھول گئی تھی سزا دینے والی وہ کوئی نہیں تھی، اور رب جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر دے۔ مہربانی اس کی صفت ہے، اور جب ان لوگوں کا غرور اپنے ہی توڑ رہے تھے تو وہ ان کا مذاق بنانے والی کوئی نہیں تھی، مگر اس کی خصلت بدل رہی تھی جس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت سبھی ارمیش کے کمرے میں تھے، سب اس کی دل جوئی میں لگے تھے کہ کسی طرح وہ مسکرا دے، ان سب کو معاف کر دے، مگر ارمیش ویران آنکھوں سے بس خاموشی اوڑے ہوئے تھی۔ چندہ یہ پی لو، اچھا محسوس کرو گی۔ بی جان نے سوپ کا پیالہ اس کے آگے کیا۔ وہ ان سب سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی قسمت میں محبت اور احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو وہ کس کس سے گلے شکوے کرتی۔ اس نے خاموشی سے باؤل تھام کر سوپ پینا شروع کر دیا۔ مورے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ بی جان اس سے کہیں معاف کر دے اپنی ماں کو، مت تڑ پائے۔ وہ بولنی تو سب کی آنکھیں نم ہو گئیں، جبکہ ارمیش یوں ہی سپاٹ انداز میں سوپ پیتی رہی۔ ایک اور بھی تھا جس کو یہ سب ڈرامے بازی لگ رہا تھا۔ رک جاؤ خانم، ابھی اسے پریشان نہ کرو۔ بی جان نے انہیں روکا تو وہ مزید رو دیں۔ پھپھو نے ان کو سنبھالا، مگر بیٹی کو دیکھ کر ان کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو ختم کر لیں۔ آخر کو وہ ماں تھی، پھر کیوں نہ اس کے لیے صحیح فیصلے کر سکیں، کیوں نہ دیکھ سکیں کہ وہ بھی خوشیوں کی منتظر ہے۔ ویسے یہ مکافات عمل ہے۔ ایک طرف کھڑی عبیر بولی تو سب نے پلٹ کر دیکھا۔ ارمیش اب بھی سوپ کی طرف متوجہ تھی۔ جو جیسا ہوتا ہے ویسا کاٹتا ہے۔ وہ پھر بولی، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نین کا تو میٹر گھوم گیا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا اس میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی میری بیٹی نے کچھ کیا جسے تم مکافات عمل کہہ رہی ہو۔ مورے بھی بولی، اب وہ بالکل بھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، ضمیر تب جاگا تھا جب بیٹی مر گئی تھی۔ عبیر یوں ہی مسکراتی رہی۔ عبیر خانم، بی جان بولی، میرے نام کے ساتھ اپنی یہ گندی شناخت مت لگانا آج کے بعد۔ وہ دہاڑی۔ سب حق دک اس کی بی جان کے ساتھ اس قدر بدتمیزی پر اس کو دیکھنے لگے۔ بہت اچھا ہو رہا ہے، بہت ہی اچھا، اور ابھی ہوگا اور بھی۔ وہ بھی مرے گا تبھی سکون ملے گا مجھے۔ وہ چلاتی ہوئی کوئی پاگل لگ رہی تھی اور بولتی ہوئی یوں ہی نکل گئی۔ بی جان کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ نین اور انوشے کو عبیر پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا، مگر غصہ دباتی وہ ارمیش کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اس وقت ارمیش کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ عبیر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ یہ لوگ اس لائق تھے ہی نہیں کہ وہ ان کے پاس جاتی۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ داجی کے کمرے کے سامنے سے گزری تو بہرام معاویہ کو وہیں پایا۔ داجی ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھما رہے تھے۔ وہ گھڑی تھی جس پر ہیرے لگے تھے، جبکہ بہرام اور معاویہ دونوں ہی گھڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ عبیر کچھ دیر وہاں کھڑی ان سب کو دیکھتی رہی اور پھر اچانک ہی مسکرا دی۔ حالانکہ کچھ وقت پہلے جایا جاتا تو وہ لڑکی دوسروں کی ٹو میں کبھی نہیں لگی، مگر اب بہرام اور اس کے خاندان والوں کو ذلیل کرنے کے لیے وہ اپنی سطح سے بہت نیچے جا چکی تھی کہ اب تو اس کے گھر والے بھی یہ کہتے کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ نیہا اس کے مسلسل بدل جانے کا شکوہ کرتی رہی، جبکہ ماما بھی اس کو اب تو غصے سے بدتمیز کہنے لگ گئی تھی۔ بابا اس کی ان حرکتوں پر اس سے بات نہیں کر رہے تھے، جبکہ ماس جس پر تو اس کا خون کھولتا تھا وہ تو اسے پسند کرتا تھا، پھر اس کی چھوٹی بہن سے کیوں شادی کر رہا تھا؟ وہ بری طرح جلن، حسد، غصہ اور بدلہ ان سب میں پھنس کر خود کو تباہ کر رہی تھی۔ عبیر وہاں سے گزر گئی، آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ بہرام شاید بھول گیا تھا کہ یہ اسی کا کمرہ ہے، اس کی ملکیت، جہاں اس کے حکم کے بغیر کوئی نہیں آتا تھا، مگر اب اسے اجازت طلب کرنی پڑتی تھی، جبکہ اکثر وہ معاویہ کے کمرے میں ہوتا۔ وہ اندر داخل ہوا تو عبیر بیڈ پر بیٹھی کوئی نیوز دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ کیونکہ یہ میرا کمرہ ہے اور میرے سرکار بھی اسی کمرے میں ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھا کہ عبیر نے گلدان اٹھا لیا۔ اپنے غلیظ وجود اور اس بدصورت چہرے کو مجھ سے دور رکھو۔ وہ دہاڑی۔ بہرام نے دانت بھینچے۔ میری محبت نے اور مہلت نے تمہیں زیادہ سر چڑھا لیا ہے، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔
تم صرف یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بدتمیزی سے آنکھیں نکال کر بولی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ قطرہ قطرہ میرے دل کو اپنی طرف سے پتھر نہ کرو۔ جو میں نے کیا وہ میں بھگت چکا ہوں۔ ہاں میں نے غلط کیا، میرا طریقہ غلط تھا، مگر میں نے سب صحیح کرنے کی بھی تو کوشش کی ہے۔ جو لوگ تم پر تھو تھو کر رہے تھے آج وہی تمہیں خوش قسمت سمجھتے ہیں، مگر مجھے ان سے نہیں صرف تم سے غرض ہے میٹھی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ وہ پھر سے بولا تو عبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہے اور میں تم سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ طلاق دو ابھی اور اسی وقت مجھے۔ جو شخص مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، 4 ماہ سے میں اس حویلی کو جیل سمجھتے ہوئے ہوں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں کیوں کر رہی ہوں؟ دو مجھے طلاق۔ وہ دہاڑی۔ بہرام ساکت رہ گیا۔ ہر طرح سے اس کو پروٹیکشن سپورٹ دینے کے بعد بھی وہ ویسی ہی تھی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا۔ طلاق تو میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ سوچ تو اپنے ذہن سے نکال دو۔ کان کھول کر سنو، کان صاف کر کے سن لو، طلاق تمہیں میں نہیں دوں گا۔ وہ بھی چلایا اور واش روم میں چلا گیا۔ میں بھی دیکھ لوں گی تمہیں۔ عبیر نے واز بیڈ پر پھینکا اور کمرے سے ہی نکل گئی۔ اس آدمی پر اسے اتنا سا بھی بھروسہ نہیں تھا۔ ارمیش کی حویلی واپسی کی وہ چوتھی شام تھی جب حیدر بڑے تفخر سے حویلی میں داخل ہوا۔ مردان خانے میں سب موجود تھے۔ حیدر کو دیکھ کر ایک دم سب اٹھ گئے۔ بہرام بھی وہیں داجی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے آتی ماڈرن سی لڑکی کو دیکھ کر داجی ایک للکار تھی حویلی میں۔ ہماری بندوق لاؤ۔ ملازم حرکت میں آئے۔ سبھی ان دونوں اور داجی کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ داجی حیدر کو چیر پھاڑ دینا چاہتے تھے۔ تیری جرت بھی کیسے ہوئی سردار ہو کر اس نیچ برادری میں شادی کرے؟ ہماری خانم میں کیا کمی تھی؟ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر بولے۔ دونوں کے آپس میں بندھے ہاتھ بتا رہے تھے کہ وہ کسی مضبوط رشتے میں بندھے ہیں۔ داجی یہ میری زندگی ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا جو کہ آپ کے سامنے ہے، حیدر نے بنا ڈرے سکون سے کہا۔ بے غیرت! داجی خود پر قابو کھوتے ہوئے اس کے منہ پر زوردار تماچا مار گئے، جس کا احساس حیدر کو خفت زدہ کر گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر ایسا ایکشن وہ امید رکھتا تھا یہی ہوگا۔ 4 ماہ سے تیری بیوی کہاں ہے، کس حالت میں تجھے نہیں پتا تھا، اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہا تھا۔ حیدر خان، ہمیں افسوس ہے کہ تم ہمارے خون سے ہو۔ بس کریں داجی، وہ بھی غصے سے بولا۔ بہرام قتل بھی کرائے آپ اسے معاف کر دیں گے، میں اگر اپنی مرضی کر آیا تو آپ مجھے گالیاں نکال رہے ہیں۔ وہ شاید اپنی جگہ درست تھا۔ مجھے اپنے معاملے میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، میں کمزور نہیں ہوں جو عورت سے بدلہ لوں اور بیک وقت 2 عورتوں سے تعلق رکھوں اور اپنے ہی بچے کو مار دوں۔ بہرام کے تو سر پر بجھی تھی، تبھی وہ انگلی اٹھا کر دانت پیس کر بس چند لفظوں میں اس کی دھجیاں اڑا گیا تھا۔ حیدر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اپنے ہی بچے کو مار دینے والی بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی، یہ سمجھ آئی بھی تھی تو اس نے اسے بکواس ہی سمجھا تھا۔ ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، سرداری ہمارے سر پر ہے، تبھی ہمارے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ اپنی پگ کا فائدہ اٹھاتا اپنے کمرے میں جانے لگا کہ 1 منٹ کو رکا۔ ارمیش خانم کو طلاق دے چکے ہیں ہم، وہ ہماری طرف سے آزاد ہیں، پیپرز کچھ دنوں تک مل جائیں گے، وہ شفافیت سے بولا۔ وہاں سب کے قدموں سے زمین کھسکی تھی۔ حویلی میں طلاق کا رواج نہیں تھا اور آج حویلی کے سردار نے اس روایت کو توڑ ڈالا تھا۔ داجی صوفے پر گرے تھے۔ ایک غیر لڑکی کے لیے وہ اپنے خاندان، اپنے گھر کی لڑکی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر گیا تھا۔ زنان خانے کی گریل سے کان لگائے عورتوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا، جبکہ ارمیش کی ماں اچانک زمین بوس ہوئی اور وہاں پر چیخو پکار مچ گئی۔ ایک اور ڈرامہ۔ عبیر نے نخوت سے سب دیکھا اور وہاں سے ابھی نکلتی کہ داجی کے کمرے کا دروازہ کھلا پایا۔ اسے معلوم نہیں تھا اتنی جلدی اسے یہ موقع میسر آئے گا۔ وہ ارد گرد دیکھتی اندر چلی گئی، جبکہ حال سارا خالی ہو گیا تھا۔ داجی کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، جبکہ مورے صدمے سے بے ہوش تھیں۔ تبھی وہ سب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ زنان خانے میں عورتیں غم منا رہی تھیں، تبھی اس کو یہاں کوئی نہ دیکھتا۔ وہ اندر داخل ہوئی، جبکہ وہاں سے گزرتے منیب نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور وہ بھی گزر گیا۔ مالکوں کے معاملے میں نوکروں کا کیا کام، مگر عبیر کا اتنا چھپ کر جانا اسے معیوب ضرور لگا تھا۔ عبیر اندر آئی۔ اتنا شاندار کمرہ تھا مگر بہرام کے کمرے سے کم۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور اپنا کام شروع کیا۔ گھڑی تھی کہ مل کر نہیں دے رہی تھی۔ وہ مسلسل جد و جہد میں تھی۔ الماریاں بھی بند تھیں اور پھر ایک الماری کو کھلا پا کر اس نے اندر دیکھا تو اس میں ایک تجوری نما خانہ تھا جو لاک تھا۔ اسے غصہ آیا۔
اور پھر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس نے دراز میں کافی چابیاں دیکھی تھیں۔ وہ بڑھی اور چابیوں کا گچھا اٹھا کر اس نے کوشش شروع کی اور بالآخر وہ کامیاب ہو ہی گئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے اندر جھانکا، کافی سامان تھا مگر ایک لال بکس جس میں اسے یقین تھا کہ گھڑی ہوگی، اس نے وہ دیکھا اور اندر گھڑی دیکھ کر سب ٹھیک کر کے وہ پلٹی۔ دروازے پر بہرام کو کھڑا دیکھ اس کے ہاتھ سے گھڑی چھوٹ گئی جبکہ منہ ہونک تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے کسی بھی چور کے میلے دل نے پہلی بار دھڑکنا سیکھا ہو۔ جب وہ گھر آیا تھا تبھی منیب نے اسے بتایا کہ عبیر داجی کے کمرے میں ہے۔ وہ سمجھا نہ کہ وہ وہاں کیوں ہے، وہاں تو اس کے علاوہ ایسے ہی کوئی نہیں جاتا، اور عبیر جو سب کو اپنا دشمن سمجھے وہ کس لیے گئی ہوگی۔ وہ داجی کے کمرے کی طرف آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ہاں آج بہرام خان کا دل کیا وہ اپنے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دے، اپنے دل کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دے، خود کو ریزہ ریزہ کر دے کہ اس نے اس لڑکی سے محبت کی، اس لڑکی کے لیے خود کو سرتا پیر بدل لیا۔ وہ بہرام جو راتوں میں بدنام سڑکوں کا راہی اس کی ایک جھلک سے کسی دوسری لڑکی کو حرام کر گیا خود پر، اور یہ صلہ تھا اس کی محبت کا۔ وہ یوں ہی اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں سرخی، جبکہ اس سرخی نے معمولی سی نمی کا لبادہ اوڑھا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور آگے بڑھا۔ عبیر کچھ لمحے سمجھ نہ سکی۔ اس کا مقصد چوری نہیں تھا، ان لوگوں کے مال میں اسے کیا دلچسپی، اس کے بقول حرام ہی تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا، اس گھڑی کو گم کر کے وہ ایک نئے سرے سے بہرام کو تکلیف دیتی اور ایک نیا محاذ اٹھتا۔ گھڑی کو بہرام کے کپڑوں میں چھپانا چاہتی تھی، تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے شرمندہ ہو گئی۔ بہرام اس کے نزدیک آ گیا۔ اتنا مت گراؤ خود کو کہ اٹھ نہ سکو، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ چور نہیں ہوں میں، وہ بنا شرمندگی کے بولی۔ ٹھیک ہے، رکھ لو اس کو، دیکھنا چاہتا ہوں کیا کرو گی اس کا۔ اس نے اس گھڑی کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ عبیر کو دوبارہ شرمندگی نے آ گھیرا۔ زیادہ نہ بنو تم، سمجھے؟ طلاق تو تم سے لے کر رہوں گی۔ گھڑی کو وہیں پھینک کر وہ غصے سے کہتی نکل گئی، جبکہ بہرام اس قیمتی گھڑی کو ٹوٹا ہوا دیکھ رہا تھا۔ داجی کی پسندیدہ گھڑی تھی وہ۔ ارمیش کو خبر مل گئی تھی، وہ اٹھی، بی جان سمیت باقی سب نین انوشے رو رہے تھے۔ گھر میں یہ کیا ہو گیا تھا، اتنا فساد کیوں ہو گیا تھا حویلی میں؟ سب رو رہے تھے جبکہ وہ اٹھی اور 2 نفل شکرانے کی نیت باندھ لی، مگر وہ عہد کر چکی تھی اپنے بچے کے لیے وہ حور اور حیدر کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انوشے روتے ہوئے نیچے آ گئی، یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اس حویلی پر کوئی بددعا لگی۔ اس کا دل کیا بہرام بھائی کو کہہ دے آپ آزاد کر دیں عبیر کو، شاید وہی ہمیں بددعائیں دیتی ہے۔ وہ اپنے رونے کا شوگر لان میں پورا کر رہی تھی۔ معاویہ نے زنان خانے کے حال میں سسکیوں کی آواز کو پہچان لیا اور وہ دوسری طرف نکل آیا۔ آتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھاما اور دیکھنے لگا جو عبیر نے جلا دیا تھا۔ اب کافی ٹھیک ہو گیا تھا۔ مر گیا ہوں میں جو رو رہی ہو، اس نے کہا تو انوشی نے سرخ چہرے سے اسے دیکھا۔ آپ سے ہمارا کیا لینا دینا جو ہم آپ کے لیے روئیں، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ بہت ہمت نہیں آ گئی تم میں، معاویہ نے گھورا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو حیدر لالا نے کیا ہے ارمیش کے ساتھ، وہ خوف زدہ سی بول گئی۔ لو تو تم عبیر جیسی بن جانا، معاویہ نے بھی پکڑا۔ وہ بہت بری ہیں، اس نے ناک سکیڑی۔ تو اچھا کون ہے؟ اس نے کسی احساس کے تحت پوچھا۔ میں خود، وہ اس کا دھکا دیتی کہہ کر بھاگی۔ ہاں دیکھ لوں گا کتنی اچھی ہو، شادی کی بات کروں گا اب میں۔ وہ پیچھے سے ہانکا، انوشی کا دل زوروں سے دھڑکا مگر وہ بھاگ گئی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، اتنا سب کرنے کے باوجود بھی وہ شخص اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کس مٹی سے بنا تھا؟ مگر ایک بات طے تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، وہ اس کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ وہ شخص اس کو ذلیل اور رسوا کر چکا تھا۔ وہ مزید اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اسے کمرے میں آتا دیکھنے لگی۔ بہرام نے بھی اس کی طرف دیکھا، اس کی خاموشی پر مسکرا دیا۔ آج بادل باہر گرجے ہیں تو اندر کی گرج کم پڑ گئی۔ مزے کی بات ہے یہ تو۔ وہ ہنسا، عبیر کو لگا وہ اس پر ہنسا ہو۔ وہ کچھ نہ بولی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے مزید برا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کی خاموشی پر خود بھی خاموش ہو گیا۔ ارمیش کیسی ہے؟ اس نے بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ عبیر نے آئی برو اٹھائی۔ بڑی فکر ہے، اس نے طنز کیا۔ آپ کی ہی مہربانی ہے سائیں، ایک آپ نے پوری حویلی کے حالات بدل ڈالے۔ وہ اچھے موڈ میں تھا اور کل کی بات بھلا چکا تھا۔ عبیر کا سکون جیسے غارت ہونے لگا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دو، اس نے سیدھے لفظوں میں کہا کہ کسی بھی سٹیپ سے پہلے وہ اس سے سیدھی طرح بات کر لے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا عبیر، وہ بولا، لہجہ مضبوط تھا۔
مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ گھور کر بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں تو رہنا چاہتا ہوں نا، وہ بہت تسلی سے بولا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اپنے ہر عمل کی، خدا را تھوڑی سی جگہ دے دو بس۔ وہ کہیں سے بہرام نہیں لگ رہا تھا، جو خود کو بہت غرور سے کالام کا سردار کہتا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، تم معافی کے لائق نہیں، عبیر دو ٹوک لہجے میں بولی۔ بہرام نے گہرا سانس بھرا۔ جو بھی ہے، طلاق کا تصور نکال دو۔ وہ جانتا تھا وہ ضد پر ہے، کبھی تو وہ اپنی ضد سے ہٹے گی، وہ یہی سوچ کر خاموش ہوا۔ نہیں، تمہیں خود دینی پڑے گی، میں تمہارے لیے ایسے حالات بنا دوں گی، وہ جیسے اسے وارن کر رہی تھی۔ میں بدلا ہوں ڈارلنگ، مگر میری ضد نہیں، جو کر سکتی ہو کر لو۔ قریب آ کر وہ اس کے گال کو چھو کر مسکرایا۔ عبیر نے اسے جھٹک دیا۔ اب تم دیکھو میں کرتی کیا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ غصے سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ دن بے کیف گزر رہے تھے، کوئی رونق نہیں تھی، داجی کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، تبھی ابھی تک حیدر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تھا، جبکہ حیدر اس رات آنے کے بعد ایک بار پھر جا چکا تھا، جبکہ حور نے ہر حال میں اس راز کو چھپا لیا تھا کہ اس کے بچے کو کس نے مارا۔ پہلے وہ ڈری ضرور تھی کہ ارمیش سب کو بتا دے گی، مگر اس کی خاموشی اور صدمہ کافی فائدہ پہنچا رہا تھا۔ وہ اسے لے کر دوبارہ چلا گیا تھا، جبکہ باقی سب ارمیش کے لیے حد سے زیادہ حساس ہو رہے تھے، حتیٰ کہ مرد حضرات بھی ارمیش کے لیے کافی کنسرن رکھ رہے تھے۔ حویلی میں چند ماہ میں بہت کچھ بدلا تھا، حویلی والوں کا تنتنا ٹوٹا تھا۔ معاویہ سکون سے شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور اس نے بس عبیر کو اندر آتے دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں آئی ہو؟ معاویہ غصے سے بولا۔ میں نے سوچا اپنے شوہر کے ملازم سے مل لوں، عبیر نے اس کی جان سلگائی۔ آخر کو وہ بھی شامل تھا۔ بکواس اپنی اپنے اندر رکھو، سمجھی؟ معاویہ غصے سے کھولنے لگا۔ لو، کیا غلط کہہ دیا؟ تمہاری حویلی میں نہایت بری پوزیشن ہے اور ہر وقت اس کا دم چھلا بنے رہتے ہو۔ سکون نہیں کیا تمہیں؟ وہ اسے زج کر رہی تھی۔ معاویہ نے دانت پیسے۔ باہر نکلو، دفع ہو۔ معاویہ نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اس سے پہلے وہ اسے باہر دھکیلتا، عبیر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور زور زور سے چیخنے لگی، جبکہ معاویہ نے حیران ہو کر اس کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، مگر اس نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخیں حویلی کو ہلا گئی تھی۔ ایک پل میں سب وہاں جمع ہوئے تھے۔ ملازم تو صورتحال سمجھ کر دانتوں میں انگلیاں دے گئے۔ یہ کیا حرکت ہے عبیر، کیوں تماشا لگا رہی ہو؟ وہ اسے جھٹک کر چلایا، جبکہ عبیر دور جا گری بہرام کے قدموں میں۔ بہرام آنکھوں میں بے یقینی لیے معاویہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ جھوٹی ہے یہ، اس کا لہجہ ہکلا گیا تھا اس کی آنکھوں کی بے یقینی دیکھ کر۔ یہ خود آئی تھی، معاویہ بولا، جبکہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بہرام نے معاویہ کے منہ پر پنچ مارا۔ معاویہ کا ہونٹ پھٹا تھا، جبکہ بہرام کے ہاتھ پر بھی بہت زور سے لگی تھی۔ داجی خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ حویلی میں یہ سب تو اب روز کا تماشا تھا۔ وہ چپ چاپ اندر چلے گئے، جبکہ خواتین سمیت انوشے کا تو دم نکلا تھا۔ معاویہ نے بہرام کو ایک لفظ نہ کہا، جبکہ بہرام عبیر کو سختی سے پکڑ کر اندر گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ اپنے روم میں آتے ہی اس نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور کھینچ کر دروازہ بند کیا۔ عبیر کو محسوس ہوا اسے اس کی حرکت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے پاس پہنچتے ہی دہاڑا۔ کیوں گرا رہی ہو اپنا معیار؟ کیوں اس حد تک عبیر؟ وہ بے بسی محسوس کر رہا تھا، جبکہ عبیر نے سکون سے پہلو بدلا۔ طلاق دے دو، اس نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ بہرام نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں نمی تھی، مگر عبیر کو بالکل اس پر رحم نہ آیا۔ وہ ایسی نہیں تھی، اسے ایسا بنایا گیا تھا، اور فیصلہ تو وہ کر چکی تھی۔ بہرام کے لیے آج کل جیسے سانس بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس کو وہیں چھوڑ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ اب اس نے تالا کمرے کو باہر سے لگا دیا تھا۔ کہ کیا کیا ہے تم نے؟ عبیر اندر سے دہاڑی۔ بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دوڑ کر الٹے قدموں معاویہ کے پاس پہنچا تھا۔ معاویہ اپنے ہونٹ پر لگے خون کو صاف کر رہا تھا۔ بہرام کو دیکھ کر کوئی ایکشن نہ دیا۔ کس گناہ کی سزا ہے یہ؟ وہ ہارا ہوا سا بولا۔ لہجہ بھیگا ہوا تھا، جبکہ معاویہ کا دل کٹ گیا۔ اے بہرام خان، ادھر دیکھ، مرد روتے نہیں، رونا نہیں۔ اگر وہ چاہتی ہے تو اسے چھوڑ دے، اسے قید کر کے خود کو اور اس کو تکلیف نہ دے، مگر رو کر یہ ثابت نہ کر کہ تو ایک ہارا ہوا مرد ہے۔ معاویہ تو اس پر چڑھ دوڑا۔ بہرام نے اسے دھکا دیا۔ کیوں مرد کیوں نہیں روتے؟ عورت
صرف عورت ہی مرد کو رلا سکتی ہے، اور مجھے یہ عورت رلا رہی ہے آج۔ مرد انسان نہیں ہوتے جو مرد رو نہیں سکتے۔ کب تک یہ کھوکھلا خول مردوں پر لگا رہے گا کہ وہ رو نہیں سکتے؟ عورت مرد کو رلا دیتی ہے معاویہ سائیں، عورت کی نفرت مرد کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے کہو مجھ سے نہ کرے نفرت، میں مانتا ہوں نا اپنے سارے گناہ۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار دہاڑ رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ کافی تکلیف دہ تھی۔ تاجی نے اس کو ہارتے ہوئے دیکھا۔ انہیں سب یاد آیا، کیسے کس طرح انہوں نے پرورش کی تھی، ضدی، بے حس، اس کے اندر بے انتہا حسن کا غرور، وہ سب ملیا میٹ کر دیا تھا آج۔ اس کے ہارنے پر وہ بھی ٹوٹ گئے تھے۔ حویلی کے لوگ بکھر رہے تھے، مسلسل بے بسی سے، مگر وہ وقت فیصلوں کا تھا۔ اگر وہ بھی ہار جاتے تو کہیں کوئی فیصلہ نہ ہو پاتا۔ سب سے پہلا خیال ان کے دماغ میں حیدر کا آیا تھا، اور اس کے بعد وہ بحرام کا مسئلہ حل کر کے حویلی میں سکون کے خواہش مند تھے۔ حیدر کی سرداری کے تمام معاملات داجی خود سنبھال رہے تھے۔ اب سرداری کس کے سر سجنی تھی، یہ بھی وہ ایک لمحے میں طے کر چکے تھے۔ بیک گراؤنڈ شور کے لیے بہت زیادہ معذرت، گھر میں کام ہو رہا ہے اور میں کافی دیر انتظار کرتی رہی کہ کام مکمل ہو جائے تو اس کے بعد میں ریکارڈنگ کا کام کروں، لیکن کافی دیر تک وہ لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا۔ ڈرل مشین کا شور جو ہے وہ مسلسل آ رہا ہوگا اور بھی دوسری آوازیں، لیکن خیر ایپیسوڈ تو کمپلیٹ کرنی تھی کیونکہ کل ہر صورت مجھے اپلوڈ کرنی ہے۔ آپ سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کمپلیٹ کر ہی لی جائے۔ اور میرا موبائل جو ہے وہ کافی زیادہ شور کو بھی کیچ کر رہا ہے، کافی حساس ریکارڈنگ ہے اس کی، جو دور سے آنے والی آوازوں کو بھی جو ہے وہ لے لیتی ہے۔ تو امید ہے زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس طرح کا شور نہ ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایپیسوڈ ایک دن کے گیپ سے آئے گی، تو آپ سب کو انتظار تو کرنا پڑے گا لازمی۔